बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये बिल्कुल एक सच्ची बात है कि हम अपनी तारीख़ इस्लाम में से और अपनी इस्लामी तारीख़ में से बहुत से ऐसी हस्तियाँ और ऐसी शख्सियात है कि जिनका ज़िक्र जो है वो हमारे ज़िम्मे है, लेकिन हम उनका ज़िक्र जो है वो बहुत कम कर पाते हैं। मेरे ख़्याल में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके ताबईन तक आ जाएँ तो ऐसी कई हस्तियाँ जो हैं जिनकी इंतहाई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मुसलमानों के हर तरह के ज़िंदगी के पहलुओं में और सबक आमोज़ बातें हैं। लेकिन कमाल बात यह है कि हम बहुत चीदा चीदा लोगों की बातें करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी हस्तियाँ रह जाती हैं जो कि हमारी नज़र में तो होती हैं, लेकिन शायद पता नहीं क्यों किस वजह से हम उनका ज़िक्र नहीं कर पाते। आज ख़ास तौर पे आज 15 सफ़र है और आज 15 सफ़र जो है 20 सफ़र तक, आपको पता है 20 सफ़र जो होगा 10 मुहर्रम से अगर शुरू करें तो 20 सफ़र जो है वो 40 दिन बनते हैं। तो ये 40 दिन जो होंगे इसके दरमियान में जो बहुत बड़ी एक्टिविटी हो रही है उसका जो सेहरा है वो दो लोगों के सर पे है। एक तो जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के सर और एक सैयदा ज़ैनब जो है उनके सर। आज ज़िक्र करेंगे सैयदा ज़ैनब का, उनकी सीरत पे, और ये भी देखेंगे कि इन्होंने जो एक रवायत कायम की 20वें सफ़र में उसका आज हमारी ज़िंदगियों में कितना असर है, कितना तासुर है। ये बातें इसलिए भी करना बड़ा ज़रूरी है ताकि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसी तारीख़ रकम करके जाएं कि वो जब अपनी शऊरी उम्र में पहुँचें तो उनके हीरोज़ और उनकी हीरोइंस जो हैं वो इस्लामी किरदार हों। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हैं। ज़िया साहब खैरियत से आप? इंतहाई मोहतरम अल्लामा शफ़ात रसूल भाई अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से साहब? ठीक ठाक हैं आप? और जनाब हमारे साथ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अल्लामा शफ़ात भाई, आपसे अगर इब्तदा कर लूँ तो हम सीरत सैयदा पे बड़ा कम ज़िक्र करते हैं। अगर आप इसका अहाता करें सैयदा ज़ैनब का, तो आप बचपन से लेके करबला से लेके फिर सफ़र करबला तक अगर किस तरह लेकर चलेंगे कि आपके क्या तासुरात हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत पर गुफ्तगू करने से पहले जी ये बताना ज़रूरी होता है कि उनकी विलादत कब हुई और कहाँ और किस हालत में हुई। जी, आप सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा की बेटी हैं और 2 बेटों के बाद अल्लाह ताला ने ये बेटी अता फ़रमाई। जब ये पैदा हुई तो नाम रखने के लिए हज़रत फ़ातिमा से कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अली से सबकत नहीं ले सकती। जब अली से कहा तो उन्होंने कहा कि मैं रसूल से सबकत नहीं ले सकता। तो फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा तो उन्होंने फरमाया कि मैं अल्लाह पर सबकत तकद्दुम नहीं ले सकता। वाह, अच्छा, क्या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस होने वाली बेटी का नाम अल्लाह ने ज़ैनब रखा है। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात। और आपका लक़ब था कि आप, क्योंकि हज़रत अली की आगोश में आपने परवरिश पाई थी, जिनके बारे में मशहूर है कि वो बाबुल इल्म थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छाती पर खेलती थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल इल्म है, इसलिए आपके बारे में मशहूर है कि हिया आलिमा बिदूनिल मुअल्लिमा, कि ये वो आलिमा है जिनका कोई मुअल्लिम नहीं है। ये वो आलिमा है जिनका कोई मुअल्लिम नहीं है। और सैयदा ज़ैनब के बारे में यह मशहूर है कि आपको अल्लाह ताला ने इल्म लदुन्नी अता फरमाया था और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि उनके इल्म लदुन्नी की वजह यह है कि इल्म लदुन्नी भी बता दीजिएगा क्या होता है? इल्म लदुन्नी वो इल्म कि जो किसी इंसान से जिसका कसब ना हो और वो अल्लाह ताला की तरफ से हो, और वह भी जिसको कहा जाता है वो उसको इल्का की सूरत में हो, इल्का हो, वह भी हो उसको। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि आपको घुट्टी दी थी और इस पर मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास वो इल्म था कि जो इल्म आपके हम असर में किसी के पास नहीं था। और फिर आप जब कूफ़ा में बैठ के दर्स देती थी ख़वातीन को, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जब आपको सुना तो आपने देखा कि इनकी गुफ्तगू में फसाहत भी है, बलागत भी है और गहराई भी है और उमुक भी है। आप बहुत खुश हुए और आपने सैयदा को दुआएं दी। इस सारी बातों के बाद वो कहते हैं कि सानी ज़हरा जो हैं वो सैयदा ज़ैनब है, लेकिन सानी ज़ैनब नहीं है। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का कोई सानी नहीं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आपकी उम्र 6 साल थी और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मतलब कूफे में जब इमाम अली लेकर गए तो उस वक्त आप कम उम्री में थी लेकिन जवान थी उस वक़्त।
تو جب حضور کے وصال کا وقت قریب تھا تو سیدہ کائنات آپ کے پاس کھڑی تھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میرے اس پھول کو بھی لے کے آؤ، کیونکہ زینب کا معنی خوشبودار پھول ہوتا ہے، زینب کا معنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدہ کائنات گئیں، حضرت زینب کو لے کر آئیں، اور زینب کو جب لے کر آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحوں میں حضرت زینب کو پھر اپنے سینے پر لٹایا اور پیار فرمایا۔ اور سیدہ کائنات کی یہ بیٹی سیدہ زینب، ان کا جو کردار کھل کے سامنے آتا ہے وہ کربلا کا میدان ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ علامہ حسین اکبر صاحب، آپ سیرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس سے پہلے اپنے تاثرات پیش کر دیجیے گا، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ۔ اس طرح موصوف و ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے عالمۃ و غیر معلمہ کا لقب عطا فرمایا تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب خیام حسینی کو آتش اور آگ لگا دی گئی تھی، تو اس وقت بی بی نے پوچھا کہ خیمے جل رہے ہیں، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب خود امام سجاد علیہ السلام شدت بخار کی وجہ سے حالت غشی میں تھے، تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا پھوپھی اماں، تم ایسی عالمہ ہو جنہیں پڑھانے کی ضرورت نہیں، تم نے خود پڑھا ہے، اور ایسی سمجھدار ہو کہ تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ ظاہر ہے کہ جس بی بی نے آغوش رسالت میں تربیت پائی ہو، جس نے آغوش امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں تربیت پائی ہو، جس نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پائی ہو، اس معظمہ کے کمالات اور علمی فضائل و مناقب کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ جس طرح کے ابھی فرما رہے تھے کہ باپ کے لیے زینت، اور ان کا علم جو ہے وہ خدا کا عطا کردہ علم بھی تھا، اپنی ماں سے بھی تربیت لی، اپنے بھائیوں سے بھی تربیت لی، اپنے بابا سے بھی تربیت لی، اور پھر خواتین کوفہ اور مدینہ کی تربیت بھی فرمائی۔ علم کے تمام میدانوں میں بی بی کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ صرف علم نہیں تھا بلکہ زہد و تقوی اتنا تھا کہ بی بی نے جب بازار شام میں ایک مرتبہ شور شرابہ کرنے والے نشئی اور ڈھول باجے بجانے والے یزیدیوں کو ایک مرتبہ یہ حکم دیا، اس کو اے بازار والو چپ ہو جاؤ، اور یہ جملہ بھی آپ کا تاریخی جملہ ہے کہ جب آپ نے دربار یزید میں ان الفاظ میں اہل دربار کو خاموشی کا حکم دیا تھا، اس کت یبنت طلقاء، اے روز فتح کے موقع پر ہمارے نانا کی آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، اپنی بکواس بند کرو اور خاموش ہو جاؤ۔ تاریخ گواہ ہے کہ بی بی کا یہ کہنا تھا کہ بازار و دربار انسان تو انسان رہ گئے، حیوان تو حیوان رہ گئے۔ بی بی کے وہ اونٹ جن پر آپ سوار تھیں، ان کے گلے کی بندھی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئیں، جو کہ ایک جامد دھات سے بنی ہوئی تھیں۔ گویا کہ یہ بتا دیا کہ کائنات کی ہر چیز ان کے تابع ہے، لیکن اوامر الہی کے سامنے رضن بقضائہ و تسلیم لامرہ کا سبق اسی خانوادہ نے نہ صرف دنیا کو دیا بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور خواتین جنت کی سردار سیدۃ نساء العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی لخت جگر ہیں، جنہیں اپنے نانا سے بھی کسب فیض کا موقع ملا تھا، اور آپ نے بہت سے مسائل اور مشکلات جو آئندہ پیش آنے والے تھے
उससे बीबी को आगाह किया था। यही वजह है कि बीबी को बतलतुल करबला भी कहा जाता है कि ए करबला की शेर दिल खातून। जबल सबर भी कहा जाता है कि ए सबर का पहाड़, कि जिसने 70 कदम पे खड़े होकर अपने भाई को ज़िबा होते देखा लेकिन फिर भी अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहीं। आपने जब बाज़ार और दरबार देखे और वहाँ पर जब अपने भाइयों और अपने नाना की तौहीन होती देखी तो वहाँ पर भी इमाम वक्त इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की कि ए इमाम वक्त मुझे एक ख़ुतबा देने दो। तो इब्ने ज़ियाद मलऊन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस की गुस्ताखी कर रहा था, उसको मुखातिब करके बीबी ने जब ख़ुतबा शुरू किया तो आप इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया कि अम्मा आज ख़ुतबा ज़रूर दो, लेकिन आज अपने लहजे में ख़ुतबा नहीं देना, आज बाबा अली के लहजे में ख़ुतबा देना है, क्योंकि कूफा वाले अली के लबो लहजा से आशना हैं। बीबी ने जब अपने बाबा के लहजे में खुतबा शुरू किया, शाह साहब इस बात को यही रहने दीजिए, मैं इस खुतबे पे दोबारा आऊँगा जो कि दरबार यजीद में दिया और ये रिकॉर्ड के ऊपर है और ये बड़ा खूबसूरत खुतबा है और बड़ा लंबा खुतबा है और हम इसका बड़ा कम तज़किरा करते हैं। मैं ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब को भी शामिल कर लूँ। शाह साहब आप अपना हिस्सा डालें पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन एक पाकबाज हस्ती बेशक का ज़िक्र खैर हो रहा है जो हमारे लिए ईमान अफरोज़ भी है, बसीरत आमेज़ भी है, दिल आवेज़ भी है, रूह परवर भी है। सैयदा ज़ैनब बिनते अली बिनते फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा और रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। यकीनन उनके इसमें ग्रामी पर भी अभी भाई शफात रसूल साहब ने, फिर हज़रत मौलाना आज़ाद साहब, मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब ने जो बात इरशाद फरमाई, उनका नाम जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान वही से रखा। और ज़ैनब का मतलब होता है ज़ैन अबिन, अपने बाबा की जीनत। ज़ैनब दो लफ्ज़ों का ये मजमू है, ज़ैन अबिन, अपने बाबा की जीनत, अपने बाबा की खूबसूरती। तो अपने बाबा की खूबसूरती में इजाफ़ा किया। तो यकीनन जहाँ तक अल्लाह उनकी तालीम का भी बात हो रही थी, तरबियत का, तो उन्होंने जो इल्म हासिल किया था ना, यकीनन अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से और अल्लाह की मेहरबानी से, मैं युरीदुल्लाहु बि खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ और दीन का इल्म अता करता है। तो उनके सबसे बड़े जो उस्ताद थे ना, चूँकि आप 6 हिजरी को पैदा हुई हैं, नाना के 4 साल आपने पाए, तो आपने सबसे पहले जो तालीम हासिल की अपने नाना जान, कायनात के सबसे बड़े मुअल्लिम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फिर आपके उस्ताद आपके बाबा हैदर करार हैं, फिर आपकी मुअल्लिमा, आपकी मुदर्रिसा, आपकी मुरब्बिया, मुज़क्किया, वो आपकी मम्मा जान है जो सारी ख़वातीन जन्नत की सरदार हैं। और हत्ता कि आपके असाज़ा में आपके बड़े भाई इमाम हसन भी शामिल हैं, इमाम हुसैन भी शामिल है। तो यकीनन ये उनकी जीनत है कि उन्होंने इन हस्तियों से इल्म हासिल किया है। और आगे जो उनके तलबा, उनके तलामिज़ा, सहाबियात और इसके अलावा इतनी सालिहात जो हैं, एक लंबी लाइन है, एक बड़ी फ़रिस्त है। तो चूँकि हमारे मुहद्दिसीन का मनहज यही है कि जब किसी शख्सियत का तारफ़ करवाते हैं तो उनके असाज़ा का ज़िक्र भी होता है, उनके तलामिज़ा का ज़िक्र भी होता है। तो उनके असाज़ा में जब भी आपने देखा, और जहाँ तक ताल्लुक़ है उन्होंने जो तरबियत पाई थी अपनी अम्मा जान सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा और नाना जान जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो ये उन तमाम आयात बय्यनात का वो मिसदाक थी जो अहले बैत अतहार की शान बयान करती हैं। और उसके साथ साथ आप देखें वो सहाबिया भी हैं। जितनी आयात बय्यनात सहाबा किराम और सहाबियात की अज़मत और शान को बयान करती हैं, वो उनका भी मिसदाक है। मैं कुरान पाक की सैयद पे गौर कर रहा था जो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, इसका वो मिसदाक हैं ये। लेकिन आगे फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशियात वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजन वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। जितनी ये खूबियाँ अल्लाह ने कुरान पाक बयान फरमाई है ना, आप गौर करें भाई बिलाल साहब, यकीन जानिए इन तमाम जितनी अज़मतें, जितनी शानें यहाँ बयान हुई है ना, इनका मिसदाक सैयदा ज़ैनब आपको ज़रूर नज़र आएंगी। वो मोमिना भी हैं, वो मुस्लिमा भी हैं, सादका भी हैं, साइमा भी हैं,
اللہ کا ذکر کرنے والی بھی ہیں. جو بھی بات کر رہے تھے وہ علم کے ساتھ ساتھ تقوی کی پہاڑ تھیں, استقامت کا, جیسے بھی آپ نے سنا. آپ جب پیش کی گئی نا وہاں پر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے, تو اس نے بڑی رونت کے ساتھ, تکبر کے ساتھ کہا کہ دیکھا ارائیتی فعل اللہ بأہل بیتی کی, جو تیرے اہل بیت کے ساتھ میرے رب نے کیا دیکھا تم نے. جو آپ نے جواب دیا نا, اللہ کی قسم سونے کے حروف سے لکھا جائے تو تب بھی اس کی قدر و قیمت ادا نہیں ہو سکتی. آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ہے ما رأیتہ الا جمیلا, جو میرے رب نے کیا وہ بڑا ہی خوبصورت کیا. جو ہمارے اہل بیت کے ساتھ ہوا بہت خوبصورت ہوا. کیا ہوا؟ فرماتی ہیں ہؤلاء قوم کتب اللہ علیہم القتل لبرزوا الی مضاجعہم. یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے نصیب میں رب نے رتبہ شہادت لکھا ہوا تھا, وہ اپنی منزلوں کو پہنچ گئے. یہ جب جواب دیا اس کے پلے کچھ نہ رہا. اور میں سمجھتا ہوں جو شعر ہم پڑھتے ہیں, جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ یہاں پہ فٹ آتا ہے کہ آپ نے یہ ثابت کیا میرا بھائی حسین, میرے بیٹے اونو محمد, میرے بھتیجے, میرے بھانجے, وہ جس شان و شوکت کے ساتھ میرے بھتیجے اللہ کی راہ میں کٹ گئے, قربان ہو گئے, تو یقیناً انہوں نے فرما دیا یہ میرے اللہ نے ان کے ساتھ جو کیا ہے, ان کو رتبہ شہادت پر فیض کر کے ان کی عظمتوں میں اضافہ کیا ہے, ان کی رانائیوں میں اضافہ کیا ہے. تو یقیناً حضرت سیدہ زینب کو اللہ نے شجاعت بھی عطا کی تھی, بہادری بھی عطا کی تھی, فصاحت و بلاغت بھی عطا کی. یہ جو فصاحت و بلاغت ہے اس کے اوپر کچھ بات کیجیے گا. عام طور پہ ہم جس کو کہتے ہیں کہ یہ عالم انسان ہے, اس کے پاس یا اس کے قول ہمارے پاس ہوتے ہیں, یا اس کے فتوے ہوتے ہیں, یا کوئی واقعات ہوتے ہیں جس میں کہ اس نے کوئی علمی, جیسے کہ امام علی کرم اللہ کے آپ کو ہزاروں ایسے پہلو مل جائیں گے جس میں کہ آپ کی جو فراست ہے وہ بڑی نظر آتی ہے. سیدہ کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسی عالمہ تھیں جن کا استاد کوئی نہیں تھا, اور وہ درس بھی دیتی تھی کوفہ میں بھی, مدینہ میں بھی, تو یہ جو وزڈم ہے, بلوغت ہے, علمی بلوغت ہے, اس کے اوپر ذرا توجہ فرمائیں. آپ نے جس طرح پہلے بھی فرمایا کہ ہم انشاءاللہ جب خطبہ پر آئیں گے گفتگو تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم اس کی, لیکن ایک بات جو بہت ضروری ہے, جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ان شخصیات پر بہت تھوڑی گفتگو ہوتی ہے. بالکل. اور اگر آپ کو اس بات کا نا شفاعت بھائی یقین نہیں آئے گا کہ اردو بازار کے اندر اس وقت جو صحابیات کی سیرت پہ کتابیں ہیں اب تک, اس کے اندر میں نے 5 کتابیں نکالی صحابیات کی سیرت پہ, ان میں سیدہ زینب کا ذکر نہیں تھا. جی اچھا, بالخصوص سیدہ, کمال بات نہیں, یہ افسوسناک صورتحال ہے. یہ حقیقتاً اس بات پر ہم یہ ہمارے حالانکہ اور بہت سی زینبوں کا ذکر تھا, لیکن حالانکہ ہمارے محدثین کرام نے رجال کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہستیوں کو ذکر کیا ہے, تو ہمیں وہاں سے ان چیزوں کو پیش کرنا چاہیے. ہم نے کٹ پیسٹ ہی کرنا ہے. جی کون سی سوری, سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ ایک تو یہ ہم لوگوں نے علمی زیادتی کی ہے کہ ان کا صرف اور صرف ذکر ہم کربلا سے کرتے ہیں دمشق تک, اور پھر دمشق سے کربلا تک, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں واپس آؤں کہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کربلا کا ذکر آتا ہے یا اس خاندان کا ذکر آتا ہے تو اس میں 2 چیزیں جو ہے وہ مجھے ذاتی طور پہ بڑی اہم لگتی ہیں, اور وہ یہ کہ ایک, جب مدینہ سے امام کا سفر شروع ہوا ہے تو آپ کے خطبات جو ہیں وہ بڑے ہی اعلیٰ اور علمی قسم کے ہیں, اور اس کی جو ابتدا ہے وہ ہمیشہ امام نے اپنے تعارف سے کروائی ہے. اب دوسری طرف دیکھیے کہ یہ سارا واقعہ کربلا کا جو ہے وہ رونما ہو جاتا ہے, اور قیدی جو ہیں وہ دمشق تک پہنچ جاتے ہیں, پھر دمشق سے وہ آزادی حاصل کرتے ہیں. وہاں سے جب چل کے وہ آتے ہیں مدینہ کی طرف تو راستے میں وہ کربلا کے مقام پہ 40ویں دن جو ہے وہ پہنچتے ہیں, جبکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہاں پہ جابر بن عبداللہ جو ہیں انصاری جو ہیں وہ بھی وہاں پہنچتے ہیں. یہ جو راستہ ہے سارا, اس میں بھی سیدہ کا جو خطبات ہیں, جو قیام ہے, جو مقامات ہیں, وہ سننے اور پڑھنے کے قابل ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری نظروں میں صرف ایک ہی خطبہ سیدہ زینب کا آتا ہے, اور وہ ہے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں. ڈاکٹر صاحب آپ اس بات پہ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ جب ابن زیاد کے دربار میں سیدہ بحثیت قیدی کے طور پہ آئیں اور آپ نے جو خطبہ دیا,
اس میں اس خطبے کو پڑھیں تو وہ لگتا ہے کہ کسی مولم کا خطبہ ہے کہ جس میں جو حوالے ہیں وہ قرآن حکیم کی آیتوں کے ہیں اور کانفلکٹنگ آرگومنٹ جنریٹ کیا ہے جو کہ سوالات ان کے ساتھ پوچھے گئے، جو کہ ایک بڑی ہی کیا کہنا چاہیے ایک ایسی انٹلیکچوئل بحث ہے جو کہ عام آدمی جو ہے وہ شاید نہ کر سکے، آج کے دور میں بھی اس کے جواب شاید ایک عام آدمی نہ دے سکے۔ لیکن سب سے زیادہ جو مجھے دل کے قریب بات لگتی ہے وہ یہ کہ وہ جو صحابی تھے حضرت النعمان تھے میرے خیال میں، انہوں نے کہا کہ یہ آواز جو ہے یہ علی کی ہے۔ تو وہ جو لہجہ تھا، اور آج بھی اگر آپ اس دربار میں کبھی کو وزٹ کرنے جائے تو دیکھیے آپ کو اپنا بڑا چھوٹا محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس کا سکیل اتنا بڑا ہے۔ اور ایک خاتون جس نے کہ دن کی روشنی میں کبھی سورج کو نہ دیکھا ہو اور پردے کی پابند اس قدر ہو، تقوی کی اس قدر وہ اس ایکسلنس پر ہو، وہ جب ان سارے دربار میں بیٹھ کے جب گفتگو کرے گی اور اپنے والد کی آواز میں کرے گی اور اس فہم کے ساتھ کرے گی، تو ہم نے تو انڈرمائن کیا ہے بڑا، ہم نے اسے سبق نہیں سیکھا۔ لیکن یہ جو خطبہ ہے اس دربار کے اندر ڈاکٹر صاحب، اس پہ توجہ فرمائیے کہ اس خطبے کی جو چیدہ چیدہ موٹی باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، حسین اکبر صاحب اس سے کہا ہے جی 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 بسم اللہ۔ یقیناً دیکھو جناب زینب سلام اللہ علیہ آغوش امیر المومنین کی پروردر تھیں، فصاحت و بلاغت میں جن کا پوری کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے، اور پھر آغوش زہرا سلام اللہ علیہ میں تربیت پائی، جنہوں نے اپنے بابا کے اصحاب کے دربار میں وہ تاریخی خطبہ دیا کہ دنیا آج تک ورطہ حیرت میں گم ہے۔ لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ اور پھر مختلف خطابات کربلا میں، کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے پھر مختلف شہروں میں اور مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے بازار دمشق میں، اور پھر بازار دمشق سے پھر دربار دمشق میں، یقیناً یہاں پر بڑے بڑے جگر گردے والے جو ہیں وہ خطبہ نہیں دے سکتے، بات نہیں کر سکتے، لیکن بی بی کا لب و لہجہ اتنا گرجدار اور اتنا پر اعتماد تھا ان تمام مقامات پر کہ اہل دربار میں خاموشی چھا جاتی تھی، اور کسی کو بولنے کی، آواز بلند کرنے کی، حتیٰ کہ سانس بھی اس طرح لیے جاتے تھے جیسے کہ کوئی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہ خطبے دے کر اپنی ہیبت، اپنی فصاحت بلاغت بھی بتائی، اپنی حقانیت بھی بتائی۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کربلا کے شہداء ہیں، لیکن جناب زینب کربلا کی شہیدہ بھی ہیں، کربلا کی شاہدہ بھی ہیں۔ آپ نے کربلا میں ہر شہید کو تیار کر کے بھیجا، اور پھر ہر شہید کے لاشے پر گریہ بھی کیا اور اس لاشے کا استقبال بھی کیا، وہاں بھی خطبات دیے، اور خاص طور پر ابن زیاد اور یزید کے دربار میں جو آپ کے خطبات ہیں، خصوصاً یزید کے دربار کا وہ خطبہ کہ جس میں ایک طرف آپ کے بھائیوں، بھتیجوں، بانجوں کے سر نو کے نیزہ پر ہیں، ایک طرف ایک بھتیجا اور پوتا جو ہے وہ کڑیوں اور بیڑیوں میں پابند ہے، اور ایک طرف بے غیرتوں کا ہجوم ہے، اور پوری دنیا کے سفراء وہاں پر موجود ہیں، کوئی ایک عام نہیں ہے۔ ایسے مجمع میں جب یزید سے کسی سفیر نے یہ پوچھ لیا کہ یہ کون قیدی ہیں، تو اس بغیرت نے کہا کہ یہ ہمارے دشمن تھے، اور یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور یہ باغی تھے۔ لفظ باغی کا سننا تھا کہ اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام وقت امام سجاد سے اجازت چاہی کہ میں خطبہ دے لوں، اور پھر اس وقت دوسری جو یزید نے بکواس کی تھی وہ یہ طنز کیا تھا کہ زینب یہ بتاؤ کہ خدا نے آپ کے ساتھ کتنا اچھا کیا ہے کہ آج تم قیدی بن کے ہمارے دربار میں کھڑی ہو۔ تو بی بی نے بجائے اس کے کہ اس طنز سے مرعوب ہوتی فرمایا الحمدللہ، اللہ نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا بہت اچھا کیا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ تیرا یہ تخت و تاج یہ خاک میں مل جائے گا،
اور یہاں پر جو آپ نے خاص طور پر یزید جیسے ملعون کے منہ پہ کھڑے ہو کر یہ لفظ کہے تھے کہ اسکت یبن طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد اپنی بکواس بند کرو، کیونکہ عرب کا یہ رواج تھا کہ جنگوں میں جو لوگ گرفتار ہو جاتے تھے وہ قیدی بن جاتے تھے، اور فتح مکہ کے وقت پورا مکہ جو تھا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرب کے قوانین کے مطابق قیدی بن چکا تھا۔ اس وقت آپ نے پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن اس وقت رسول خاتم کریم رسول نے یہ فرمایا تھا کہ نہیں، جاؤ انتم طلقاء، تم آزاد ہو۔ یہ وہ لفظ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے، جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے جس کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا تھا، تو اس کے بعد یہ لفظ کہے تھے۔ رسول اللہ نے بھی یہی لفظ کہے تھے، لیکن آزادی تو دے دی، لیکن عرب رواج کے مطابق آزاد کردہ غلام اور غلاموں کی اولاد کی اصطلاح باقی رہی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ کلمات کہہ کے پورے دربار کیا، پوری انسانیت کو بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرے نانا کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یزید تیری عورتیں تو حجاب میں بیٹھیں اور رسول اللہ کی بیٹیاں اور نواسیاں جو ہیں وہ سر ننگے تیرے دربار میں کھڑی ہوں، تو جتنا زور لگانا چاہتا ہے لگا لے، تو نہ تو ہمارے پیغام وحی کو ختم کر سکتا ہے، نہ ہی اس کلمہ خیر کو ختم کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس بغیرت نے جب اپنے درباری خطیب کو یہ کہا کہ ایسا خطبہ دو کہ جس میں آل محمد کی توہین ہو، اس بغیرت نے جب آل محمد کی شان میں گستاخی شروع کی تو اس وقت کڑیوں بیڑیوں میں مقید امام سجاد علیہ السلام جو ہیں وہ اٹھے، اور آپ نے فرمایا کہ اس لکڑیوں کے ڈھانچے پر میں بھی تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو ممبر نہیں کہا۔ فقہا کہتے ہیں کہ آپ نے ممبر کیوں نہیں کہا؟ فرمایا اس لیے کہ ممبر باز و نصیحت کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ خاندان رسالت کی توہین کرنے کے لیے۔ تو اس وقت اس خطبہ جب جاری کیا اور اسے توہین جاری کی تو درمیان میں امام حسین کے بیٹے سجاد نے اس کے کلام کو کاٹ دیا اور کہا کہ میں بھی خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ نہیں چاہتا تھا یزید کے خطبہ دے، لیکن یزید کے بیٹے خود معاویہ نے کہا تو قیدیوں سے ڈر رہا ہے، وہ بھی عورتیں جن کے پیاروں کے سر نو کے نیزہ پر ہیں، یہ تیرا کیا بگاڑ لے گا؟ تو وہ کہتا ہے تو اس خاندان کو جانتا نہیں، یہ فصاحت و بلاغت کا وہ پیکر ہیں کہ ان کے کلمات اگر زبان سے نکلے تو یہ پوری دنیا میں ہمیں ذلیل و رسوا کر کے دے دیں گے، لے کر رکھ دیں گے۔ بلکہ جب مجبور ہوا تو امام سجاد کو خطبہ دینے کی اجازت ملی، اور آپ اس ممبر پر جب آئے تو خدا کی حمد و ثنا کے بعد یہ کلمات کہے کہ وہ دربار والوں جو مجھے جانتے ہو وہ تو جانتے ہو، جو نہیں جانتے میں تمہیں بتا دیتا ہوں میں کون ہوں۔ جو ہی آپ بولے اور آپ کا لب و لہجہ اہل شام کے کانوں پر پڑا تو ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو کوئی عام قیدی نظر نہیں آ رہا جس میں اتنی جرأت، حوصلہ، بے باکی کہ اپنے مقتولوں، اپنے شہیدوں اور اپنے قیدی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سامنے بھی اتنی جرأت سے خطبہ دے رہا ہے، اور اس کا لب و لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عام نہیں بلکہ یہ ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کا خطبہ بڑھتا گیا، آپ نے تعارف کروایا کہ میں مکہ و مینا کا بیٹا ہوں، میں رسول خدا کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، وہ علی جو 2 نیزوں سے جنگ کیا کرتا تھا، جو 2 تلواروں سے جنگ کیا کرتا تھا، وہ علی کہ جس نے کافروں کو قتل کیا، مشرکوں کو قتل کیا، منافقوں کو قتل کیا، خارجیوں کو قتل کیا۔ آپ کا بیان جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا تو دربار میں ایک کوہرام کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کہ عام لوگ نہیں ہیں۔ جب آپ کے خطبے کی وجہ سے بغاوت کی کیفیت ہوئی تو اس وقت یزید نے بے وقت مؤذن سے کہا کہ آزان دے کر سجاد کے خطبے کے اس وقت آزان دے کر جو ہے وہ خطبے کو بیچ میں روکا گیا۔ درست اس کی کہانی، اس کے پیچھے بڑی دردناک کہانی ہے، اور یہ جملہ، یہ بھی دعا ہے سیدہ زینب کی کہ آپ نے اس دربار میں کہا تھا، اس خطبے میں کہا تھا کہ تیرا ذکر جو ہے وہ قیامت تک نہیں ہوگا، اور ہمارا ذکر جو ہے وہ اللہ نے قیامت تک قائم کر دیا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔
کسی بھی لمحے یہ بیٹھ کے تنہائی میں ضرور سوچیے گا کہ جب آپ کے چاہنے والوں کے، محبت کرنے والوں کے، بہن بھائیوں کے، نواسے نواسیوں کے، بھتیجے بھتیجوں کے سر جو ہیں وہ نیزوں کے اوپر لٹک رہے ہوں، لٹک کیا رہے ہوں، رکھے ہوئے ہوں، اور آپ ایک آرگومنٹ بلڈ کر رہے ہوں اپنے نانا کی رسالت کی سچائی کا، اور صحیح اور غلط میں فیصلہ کر رہے ہوں، اور پھر آپ کے جو پیچھے کا ماضی ہو وہ کربلا کے ان تمام شہداء کی شہادت کا شاہد ہونا ہو، وہ کردار جو ہے وہ ذہن میں نہیں آتا۔ لیکن یہ جو خطبہ ہے سیدہ کا دربار کے اندر، اس کے اوپر توجہ فرمائیے، اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں الحمدللہ، کیونکہ زبان اس کی تھی جو زبان جس نے نطق رسالت کو چوسا تھا، اور وہاں جو جرأت، شجاعت، بہادری اور استقامت تھی، اس کی بنیاد تو در حقیقت ان کی پیدائش کے ساتھ ہی رکھ دی گئی تھی۔ آپ دیکھیے کہ 6 سال کی عمر میں سیدہ زینب جو ہیں اپنے نانا سے محروم ہو جاتی ہیں، یعنی حضور دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں، اور اسی سال میں یعنی کچھ مہینوں کے بعد آپ کی والدہ جو ہیں سیدہ کائنات 6-7 مہینے بعد وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے عمر دیکھیے آپ کی کتنی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو بڑے بھائی ہیں وہ آپ سے 2 سال بڑے تھے، ایک 1.5 سال بڑا تھا بھائی اور ایک 2 سال کے قریب، وہ بھی مطلب معصوم بچے تھے۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو تھے وہ صحابہ کرام کے ساتھ جو ریاست کی امور اور اس وقت کے جو تھے منکرین زکوٰۃ، مرتدین کا مسئلہ، اس میں آپ مصروف تھے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کیا، یہاں سید عباس کے والدہ کا بھی ذکر ویسے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے تربیت میں کیا حصہ دیا ہوگا۔ اب اس میں یہ کہ آپ کی والدہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرمایا تو احادیث میں کہ آپ کا 1 منٹ کے لیے بھی آپ کا آنسو نہیں خشک ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اور شام اور دوپہر زیارت کیا کرتی تھی، اور بالکل قریب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکھا ہوا تھا۔ اور حضرت خاتون جنت کا وہ شعر تو بڑا مشہور ہے کہ اگر یہ مصیبتیں حضور کی فراق کی، یہ تکلیف، یہ اگر یہ راتوں پر بھی پڑ جاتی تو رات جو ہیں وہ دن ہو جاتے۔ تو اس ماں کو جس کو روتے ہوئے آپ نے دیکھا، پھر اس ماں سے آپ کا فراق ہو گیا، پھر آپ کے گھر میں کوئی ایسی بہن نہیں تھی بڑی کہ جس کے ساتھ آپ بات کرتی، وہ یا سیدہ مطلب غموں کا سلسلہ کہیں ٹوٹا نظر نہیں آتا ہے۔ غم جو ہیں وہ در حقیقت اگر ان مراحل سے سیدہ زینب کو نہ گزارا جاتا تو کس طرح پھر کربلا میں کیا، کربلا میں اپنے 2 بچوں کی شہادت دیکھی، اپنے جوان بھائی کی شہادت دیکھی، جوان بھتیجوں کی، اور حوصلہ دیا، اور پھر حوصلے کے ساتھ کھڑی رہیں۔ پھر وہاں سے مشک کو بندھی ہوئی آپ کوفہ گئیں، پھر کوفہ سے دمشق گئیں، پھر ہر جگہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور جو یزید کے دربار میں آپ نے فرمایا تھا کہ یزید تھوڑا وقت ہے، جب تیری آنکھ بند ہوگی تو اپنے بڑوں کا انجام دیکھے گا تو افسوس کرے گا کہ کاش میں ایسا عمل نہ کرتا۔ شاہ جی آخری لمحات ہے آپ۔ بلا شبہ سیدہ زینب اللہ علیہ میں سمجھتا ہوں قرآن پاک میں جو اللہ نے فرمایا نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ سارے امتحانات، ابتلاء اور شدائد کے یہ سیدہ زینب نے جیلے ہیں، وہ ان تمام امتحانات میں سرخرو ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر آگے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، پھر یہ ہدایت کے مینار بن جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ نے ان کو اٹھا کر آج کائنات کے لیے ہدایت کا مینار بنا دیا، قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے اللہ نے ان کو ایک روشنی کا مینار بنایا، ایک اسوہ بنا دیا، ایک نمونہ بنا دیا۔ اور یقیناً آپ نے وہاں پر جو آپ فرما رہے ہیں خطبے میں جو ارشادات فرمایا، آپ کا پورا خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے مزین تھا۔ استدلال اور استشہاد سارا آیات طیبات سے کیا جا رہا تھا، یا ارشادات نبویہ سے، احادیث نبوی علی صاحب افضل الصلاۃ والسلام سے وہ دلائل پیش کیے جا رہے تھے، اور اس بات پر عمل ہو رہا تھا صداقت بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا۔ اور آپ تھی خاتون، مگر علامہ اقبال کا شعر یہاں پر صادق آرا فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا،
اللہ نے خواتین کے لیے ان کو امام بنا دیا، وہ خواتین کے لیے ایک نمونہ بن گئی۔ یقیناً ہمارے لیے، ہماری خواتین اسلام کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے، اگر کوئی اعلیٰ نمونہ خواتین ہے، ان میں حضرت سیدہ زینب سر فہرست نظر آتی ہیں۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ اور آپ کو ایک انفارمیشن آپ سے شیئر کرتا جاؤں جو کہ بڑی بابرکت ہے کہ اربعین جو ہے وہ 20 سفر تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اربعین جو ہے یہ نجف سے کربلا تک کی واک ہے، اور یہ تقریباً 85 to 90 کلومیٹرز ہے، جو کہ یاد سیدہ میں بھی کیا جاتا ہے، اور اس میں ہمارے وہ حضرت جابر جو ہیں ان کا جو بیان ہے وہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ اس دن پہنچے تھے، یعنی کہ 20 سفر کو۔ ہمارے ہاں جو 20 سفر ہوگا یہ منڈے کے دن ہوگا، آج 15 سفر ہے۔ 20 سفر والے دن جو ہے وہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے صبح 11 بجے کتب آن لائن میں۔ کتب آن لائن کی ساری ٹیم نے نجف سے کربلا تک جو ہے وہ سفر کیا، اور اس سارے سفر کے اندر جو چیزیں ہم نے تجربہ کیا، جو ہم نے دیکھی اور ہماری ساری ٹیم نے دیکھی، وہ ہمارے لیے ایک ایسا تجربہ تھا جو کہ ہم ساری زندگی نہیں بھول سکتے۔ اور یہ میں بات جو ہے یہ بڑے ہی وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ حج ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، لیکن یہ حج سے 4-5 گنا بڑا ہوتا ہے۔ حج کے اندر مثال کے طور پہ اس سال جو تھے وہ تقریباً 1.8 ملین لوگ تھے۔ یہاں پہ جو انلیٹ ہے نجف کا اربعین پہ وہ کروڑ سے زیادہ کا ہے، لیکن اور ٹیمپریچر جو ہے وہ 52 ہے، وہ بھی کوئی سعودی عرب سے کم نہیں ہے۔ لیکن یہ سارا سفر جو ہے یہ پیدل کون کر رہا ہے؟ یہ پریمز کے اندر، یعنی کہ ریڑھیوں کے اندر بچے کر رہے ہیں، یہ ایک ٹانگ والے لوگ کر رہے ہیں، یہ معذور کر رہے ہیں، یہ عورتیں کر رہی ہیں، بوڑھی عورتیں کر رہی ہیں، نوجوان کر رہے ہیں، مرد کر رہے ہیں، بوڑھے مرد کر رہے ہیں، ایسے لوگ کر رہے ہیں جن سے کہ زمین پر چلا نہیں جاتا، اور وہ اربعین میں 85 90 کلومیٹر چلتے ہیں۔ تقریباً 3 راتوں اور 3 دن کا یہ سفر ہے تقریباً۔ لیکن سب سے زیادہ جو دل کی جو کیفیت بدلتی ہے وہ ان لوگوں کو دیکھ کر بدلتی ہے جو کہ خدمت گار ہیں وہاں پہ، اور وہ کس محبت سے آپ کی خدمت کرتے ہیں، اور دنیا جہان سے لوگ آ کے وہاں پہ موقف جو ہے وہ لگاتے ہیں، یعنی کہ کیمپس لگاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ 1 کروڑ لوگ جو ہیں یہ وہاں ایگزسٹ کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ الحمدللہ نہ ہراسمنٹ کا کیس ہوتا ہے اور نہ کوئی ڈیتھ ہوتی ہے۔ پیر والے دن انشاءاللہ تعالیٰ کتب آن لائن صبح 11 بجے یہ دیکھیے گا جو کتب آن لائن کا سفر ہے نجف سے کربلا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے۔